अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मौसम के नाज़रीन, मूड दिन ब दिन ठंडे होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी कुछ बारिश बरसी और मौसम खासा हसीन रहा है। आज सुबह से ही कुछ इलाकों में धुंध देखी जा रही है और धुंध के पेश नज़र मोटरवे को बंद कर दिया गया है। इसलिए आप भी धुंध के मौसम में ज़रा एहतियात बरतें, खासतौर पर ड्राइव करते हुए। उधर महकमा मौसमियात ने मगरबी हवाओं की खबर दी है और 1-2 रोज में बारिश की भी पेशगोई की गई है, जिसके बाद आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखा जाएगा। मौसम के मिजाज आज दिन भर कैसे रहने वाले हैं ये भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी, हमने अपने प्रोग्राम में भी आवाज़ उठाई थी, इसके साथ साथ न्यूज़ में भी लाहौर न्यूज़ मुसलसल उस खबर को फॉलो अप करता रहा था कि एक माँ जी, उनके बेटे ने उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया था, उनके बाजू, टांगे, सर फाड़ दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई थी, मुसीबत में आ गई थी। तो आखिर लाहौर न्यूज़ ने आवाज़ उठाई थी तो उनको फारूक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और अब वहाँ पर उनकी तिमारदारी के लिए आने वालों का तांता बंधा है। मुख्तलिफ लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी तबीयत दरियाफ्त कर रहे हैं। इसी हवाले से सूबाई वजीर मलिक नुमान लंगड़ियाल की फारूक अस्पताल इकबाल टाउन आमद हुई है। बेटे के तशद्दुद का शिकार माँ जी की इयादत की है और उनकी जानिब से कहा गया है कि लाहौर न्यूज़ ने हमेशा ही दुख इंसानियत की तर्जुमानी की है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बेटे के तशद्दुद का शिकार, लाहौर न्यूज़ बना दुखी माँ की आवाज। फारूक अस्पताल इकबाल टाउन में दाखिल मजलूम माँ सेहतयाब होने लगी। वजीर आला की हिदायत पर सूबाई वजीर MPDD मलिक नोमान लंगड़ियाल मुतासरा खातून के इयादत के लिए अस्पताल पहुँचे। मलिक नोमान लंगड़ियाल मामले को उठाने पर लाहौर न्यूज़ के मौतरफ निकले और कहा कि लाहौर न्यूज़ शहनाज बीबी की आवाज बना तो आज सेहतयाब हो रही है। उम्मीद है लाहौर न्यूज़ आइंदा भी दुखी इंसानियत की आवाज बुलंद करता रहेगा। मैं यहाँ पर मुबारकबाद दूंगा लाहौर चैनल को कि उन्होंने इसकी निशानदेही की। माशाल्लाह वो बोल रही भी है, हालांकि उसके 5-6 फ्रैक्चर हुए हुए हैं जिस पे अभी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसे नई जिंदगी दी है। समाजी शख्सियत शाहिद कादिर का कहना था कि मजलूम माँ की सूरत हाल देखकर अस्पताल ले आया। इंसानियत की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। जो पहले दिन खतून जब इधर आई थी तो उनकी हालत थी, खुदा ना करे जब हमने उनको देखा कि ऐसी हालत किसी की भी हो, उनके पेट के पास कीड़े भी चल रहे थे। आज वो खुशहाल हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में ये रिकवर हो गया अपने घर चली जाएंगी। इस मौके पर CEO फारूक अस्पताल डॉक्टर साबिर ने कहा कि खातून दिल के आर्जे में भी मुब्तला है। खातून की अभी ऐसी हालत नहीं कि उनका ऑपरेशन किया जा सके। जुल्म का शिकार खातून के बेटे का नफ्सियाती इलाज करवाया जाए। इनके अंदर खून की बहुत ज्यादा कमी, दिल का आर्जा, ये वो चीजें हैं जो इनको दाखिले के बाद डायग्नोज हुई और सर के ऊपर कुछ 13 के करीब चोटें हैं तेज धार आले से। 6 जगह से हड्डियां टूटी हुई हैं। कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाए, कुछ बेहतरी आ जाए, डॉक्टर जो दिल के हैं वो इजाजत दे दें तो फिर हम इनके ऑपरेशन की तरफ भी जाएंगे। सूबाई वजीर मलिक नोमान लंगड़ियाल ने समाजी शख्सियत शाहिद कादिर और CEO फारूक अस्पताल डॉक्टर साबिर की काविश को सराहा। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ अवैस फिर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, इस तरह की चीज़ें देखकर एहसास होता है कि अभी बुराई इतनी नहीं फैली, कहीं कहीं अभी भी अच्छाई मौजूद है कि किसी की मदद करने के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कर सकते हैं वो मैदान में आते हैं। और जिस तरह इन माँ जी का ख्याल रखा जा रहा है, फारूक अस्पताल एक अच्छा अस्पताल है, वहाँ पर इनका इलाज जारी है, यकीनी तौर पर यह भी एक पॉजिटिविटी की निशानी। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मामलात की बात करेंगे तो गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और मुख्तलिफ दफात के तहत थाना नवाब टाउन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। नाज़रीन, सियासी हलचल पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मौसम के मिजाज के हवाले से, जो कि देख रहे हैं आज सुबह से सूरज की चल रही है और शहर में सूरज किरणें भी बिखेर रहा है, लेकिन सुबह हमने देखा कि मोटरवे को भी बंद कर दिया गया था क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा हो गई थी। दिन भर कैसा मौसम रहेगा, आने वाले दिनों में बारिश के क्या इम्कानात हैं या नहीं है, क्योंकि 13 दिसंबर को एक बहुत बड़ा जलसा भी होने जा रहा है बकौल नून लीग के। तो क्या जलसा भीग जाएगा या मौसम इजाज़त दे देगा? बात करेंगे। जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद है। जुनैरा, सबसे पहले तो हमें बताइए दिन भर मौसम कैसा रहेगा और अभी कैसा मौसम है?
بالکل اسی طرح بھی موسم کی اگر دیکھی جائے تو صبح سے ہی سورج نے کرنیں بھی گرنا شروع کر دی ہیں، لیکن موسم میں اس خنکی کا احساس جو ہے آج صبح سے دیکھا جا رہا ہے اور محسوس بھی کیا جا سکتا ہے کہ سردی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور درجہ حرارت تو صبح کے اوقات میں کافی کم ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کم سے کم درجہ حرارت آج جو ہے وہ 8 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ جانے کے امکان جو ہیں وہ 23 ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں موسم میں مزید تبدیلی دیکھی جائے گی، اگلے ہفتے میں درجہ حرارت میں بھی کافی حد تک کمی دیکھی جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج سارا دن جو ہے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے والی، جس میں نمی کا تناسب 90% سے زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور صبح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دھند کے ڈیرے کافی زیادہ تھے۔ گزشتہ رات سے ہی 10 بجے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور صبح کے اوقات میں ابھی تک بھی جو موٹر وے وہ نہیں کھولی گئی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ دھند کی ڈینسٹی ابھی بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس طرح سے دھند کے جو اسپیلز ہیں اب آن اینڈ آف آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 جنوری تک اس طرح سے آئیں گے، اور اس کی ڈینسٹی میں بھی اس دفعہ کافی حد تک جو ہے وہ زیادہ دیکھا جائے گا، کافی گہری صبح کے اوقات میں ہوگی، اور حدیں کافی زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پریڈکٹ تو کیا گیا تھا کہ بارش کے امکان ہے، جبکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کوئی چند مقامات پہ بوندا باندی برسی اور کچھ تیز برسی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کا جو پریڈکشن دی گئی تھی کہ جمعے اور ہفتے کو بارش ہوگی، اور جس سے یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ شہر لاہور میں جو ہونے والا جلسہ ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہو جائے گا، اس میں بھی کافی زیادہ شاید کہا جا سکتا ہے کہ اب انہیں ریلیف مل جائے گا، جلسہ گاہ کافی حد تک سوکھی سوکھی دکھائی دے گی، کیونکہ بارش کے امکان جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی کم رہ چکے ہیں، اور اگر ہوئی بھی تو جمعے کی شب جو ہے تھوڑی سی بارش دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد کافی حد تک ویدر کلیئر ہو جائے گا، جبکہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ شہر میں اتوار کے روز تک ہی برقرار رہے گا، تیز ہوائیں دیکھی جائیں گی، اور لیکن بارش کے امکان جو ہے وہ صرف جمعے کے روز ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی بہت شکریہ زنیر الیاس، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی، موسم کے حال آپ نے بتائے تھے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا جی موسم اجازت دے رہا ہے کہ جلسہ ہو سکتا ہے، بارش برسنے کے چانسز نہیں ظاہر کیے جا رہے، لیکن پھر بھی محکمہ موسمیات پہ صرف نہیں رہنا، کیونکہ گزشتہ روز بھی بارش کے بالکل چانسز نہیں تھے، لیکن سارا دن ہم نے دیکھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوتی رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اب کچھ بات کرتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کی، جس میں وبال مچا ہوا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سیاسی پارا چڑھتا جا رہا ہے، اور پی ٹی ایم کی جانب سے شروع ہونے والے جلسوں کے سلسلے کا آخری جلسہ 13 دسمبر یعنی اتوار کے روز مینار پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کی جانب سے خوب تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 13 دسمبر کو پی ڈی ایم کا مینار پاکستان میں جلسے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی ہے، جلسے کے سہولت کاروں کے لیے شکنجہ تیار کیا گیا ہے، کیٹرز ہیں، ساؤنڈ سسٹم سٹیک ہولڈرز کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں، جبکہ معروف ساؤنڈ آپریٹر ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، پٹواریوں کو اہم نوعیت کے ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں اس جلسے کو فلاپ کرنے کے لیے۔ ایک طرف اپوزیشن رہنماؤں پر پرچے کٹ رہے ہیں، تو دوسری طرف رہنماؤں کی جانب سے استعفے دینے کے اعلان کے بعد اپوزیشن اراکین اسمبلی کی جانب سے استعفے پر استعفیٰ بھی سامنے آ رہا ہے، اور اس تمام معاملے میں نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں گزشتہ روز محمد زبیر جو کہ نون لیگی بڑے سرگرم رہنما ہیں، ان کی جانب سے گورنمنٹ کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کیا کہتے ہیں پہلے وہ دیکھیے۔ 2018 میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہوا الیکشن میں، جو دھاندلی کر کے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھا دیا گیا، چونکہ ان کی اہلیت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس ووٹ نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، تو جو معیشت کے حوالے سے جو رواں دواں تھی گاڑی پی ایم ایل این کے 5 سالہ دور میں، اس کو بریکیں لگ گئیں، اور اتنے برے طریقے سے بریکیں لگیں کہ بجائے کہ گاڑی آگے جانے کی، گاڑی پیچھے کی طرف جانی شروع ہو گئی، اور ایک بیٹھے بٹھائے ایک ایسی حالت ہوگی معیشت کی جس سے تمام پاکستانی، خاص طور پر غریب عوام، متوسط طبقے کے لوگ، لوور مڈل کلاس اور بڑے بزنسز، تمام تباہ برباد ہو گئے۔ تو آج اسی سلسلے میں کہ ہماری جو اوور آل جو کیمپین ہے پی ڈی ایم کی اس حکومت کو نکالنے کے لیے، اس میں وہ چیزیں تو شامل ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یا یہ ملک آئین کے حساب سے نہیں چل رہا، جس میں سویلین بالادستی ہونی ضروری ہے، اور جس طرح سے اس حکومت کو بٹھایا گیا تھا وہ تو ایک سب سے سر فہرست ہماری کیمپین کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو اپوزیشن پارٹیز کے حوالے سے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں رہ سکتے کہ 22 کروڑ عوام تباہ برباد ہو جائیں اور ہم دیکھتے رہیں۔
नाज़रीन, नून लीग की रहनुमा की गुफ्तगू आपने सुनी है, जो कि अवाम के दर्द का इजहार करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला की मौवने ख़ुसूसी इत्तलाअत डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी पीछे नहीं रही और अपोजिशन जमातों पर उनकी जानिब से कड़ी तनकीद की गई है। उनका कहना था कि नून लीग की इस्तीफों की धमकी पॉलिटिकल स्टंट है और हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। और मजीद कहती हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाच होगी। अपना माल पानी बचाने के लिए पीटीएम का मुस्तरद शुदा टोला अरकान असेंबली को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है, तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। ये मामला जा किधर रहा है, क्योंकि आज भी नून लीग की जानिब से मरियम नवाज खासी मुतारिक होने वाली हैं, कुछ प्लान उनकी जानिब से पेश किया गया है। इसी पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अखलाक अहमद बाजवा। बाजवा साहब, प्रोग्राम में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? आज भी खासा बड़ा प्लान है नून लीग का स्पेशली। सिद्रा, अगर देखा जाए तो जब से पीडीएम बना है, पीडीएम ने मुतवातर अपने प्लान जो हैं वो टर्न बाय टर्न दिए हैं, मरहला वार दिए हैं। तो ये पहले मरहले के हवाले से उनका प्लान था कि जलसे जुलूस वगैरह होंगे, तो वो 13 दिसंबर को वो सिलसिला ख़त्म हो रहा है, इख्तिताम पजीर हो रहा है। उसके बाद जो है उसकी जो नेक्स्ट हिकमत अमली है वो हमें नजर आना शुरू हो गई है। वो उस शक्ल में कि इस्तीफे जो हैं वो बाकायदा तौर पर नून लीग क़यादत को जाना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहा भी यही गया कि क़यादत को जमा कराया जाए, ना कि स्पीकर पंजाब असेंबली को। जब वो वक्त आएगा तो क़यादत वो फिर वो भी कह देगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से उसको कामयाब बनाने के लिए तमाम जमातें यकजान हुई हैं। नून लीग खासी मुतारिक नहीं है इन तमाम जमातों में। उसकी वजह है ना कि नून लीग मेजबान है इस जलसे की। लाहौर का गढ़ भी समझा जाता है। बिल्कुल, नून लीग का किला कहलाता है। तो दूसरी जैसा कि पिछला जो जलसा था मुल्तान वाला, उसकी मेजबान थी पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी उस हवाले से काफी मुतरक थी। अब सेम पेज जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है कि मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए नून लीग पूरी तरह मुतरक हुई है। उसका साथ देने के लिए जो दीगर 11 जमातें वो भी साथ दे रही हैं। और इस हवाले से अवामी राब्ता मुहिम जो है वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने शुरू कर रखी है। पहले मरहले में उन्होंने शुमाली लाहौर का विजिट किया था अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से। अब जो है वो कहना से लेकर दाता साहब तक जाएंगी, फिरोजपुर रोड इस्तेमाल होगा, अंदरून शहर इस्तेमाल होगा। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। उसमें वो लोगों को दावत देंगी कि वो 13 दिसंबर के जलसे में मीनार पाकिस्तान पर पहुंचे। 2 बजे के करीब मरियम नवाज जो है वो जाती उमरा से रवाना होंगी बरास्ता रिंग रोड। काना पर सबसे पहले उनका वहाँ पर इस्तकबाल होगा। कहने के बाद जो है शंघाई ब्रिज पर मलक परवेज जो हैं वो काफी बड़ी तादाद में लोगों को गवर्नमेंट भी प्लान बना रही है, पुलिस को टास्क मिल रहे हैं, जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर सबको मुतारिक किया जा रहा है। अगर देखा जाए हुकूमत की जानिब से तो हुकूमत का अपना वज़ीर आज़म साहब तो यही कहते थे कि हम इनको जलसे कंटेनर्स देंगे, खाना देंगे। वो पुरानी बात हो गई, वो पुरानी बात नहीं। बात करते हैं कि अभी हाल ही में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इनको जलसों से नहीं रोकेंगे। अलबत्ता जो इनको सहूलियात फराहम करेगा, जैसे कि डीजे बट को साउंड सिस्टम वाले, कुर्सियां देने वाले, लाइट्स वाले, जो भी दीगर जो हैं सहूलतकार है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, उनको पकड़ा जाएगा। अब समझने वाली ये बात है कि ये लोग गरीब लोग हैं, ये कोई अमीर लोग नहीं है। और जब भी जलसे जुलूस होते हैं तो उसमें एक जो होती है ना इकोनॉमिकली, गवर्नमेंट का बड़ों पे हाथ नहीं पड़ रहा, या फिर वो सब पे हाथ पड़ रहा है, सब पे पर्चे हो रहे हैं। आप देखें कि ये पीछे जब रैली निकाली थी मरियम नवाज ने अवामी राब्ता मुहिम की, तो उस पर जो मुकदमात थे वो लीगी रहनुमाओं पर भी हुए हैं। रोज ही हो रहे हैं, गुज़िश्ता रोज की बाइक रैली पे भी हो गया मुकदमा। अब बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इस सूरत हाल से हुकूमत की कोशिश ये है कि इनको उलझा दो, ये मुकदमात की जमानतों में ही लगे रहें, ताकि वो तो कह रहे हैं कि ये मेडल्स हैं हमारे, ये मुकदमात नहीं है, ये तो हम फ्रेम करके अपनी घर की दीवारों पे लगाएंगे। सिद्रा, ये जो मुकदमात होते हैं ये किसी भी सियासी कारकुन के लिए वाकई मेडल की हैसियत रखते हैं। अच्छा, तो वो कारकुनों के लिए तो ये मेडल ही हैं, क्योंकि ये सबको मालूम है कि ये सियासी नोयत के मुकदमात होते हैं। तो सियासी नोयत के मुकदमात हमेशा किसी भी कारकुन के लिए, किसी रहनुमा के लिए ये मेडल से कम नहीं होते। तो ये तो आज से नहीं, पुरानी। अच्छा, बाजवा साहब, कोरोना की सूरत हाल भी है, तो उसके हवाले से भी नून लीग या फिर तमाम जमातों की जानिब से कोई प्लान किया जा रहा है कि लोगों को आप बुला रहे हैं तो उनको ये भी समझाएं कि आपने SOPs अपनाने हैं? बिल्कुल, इस हवाले से नून लीग ने 5 लाख के करीब जो है ना वो मास्क तैयार करवाए हैं, और खुसूसी तौर पर उन मास्क पर वोट को इज्जत दो वो लिखा हुआ है, और शेर का जो निशान है उनका इंतखाबी निशान वो उस पर सुप्त है।
تو اس حوالے سے وہ باقاعدہ طور پر وہ شرکا کو جو ہے وہ ماسک تقسیم کریں گے، نہ صرف ماسک تقسیم کریں گے بلکہ ہینڈ سینیٹائزر بھی دیں گے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گلوز جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں اور کورونا ایس او پیز کی اپنا نا اس پر عمل درآمد کریں. تو اس حوالے سے نون لیگ نے تو اپنے اقدامات کیے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں کورونا کی صورتحال تو آپ بازاروں میں چلے جائیں، مارکیٹس میں چلے جائیں، نہیں اپنائے جا رہے، نہیں اپنائے جا رہے. اچھا باجوہ صاحب، یہ گورنمنٹ کی طرف سے پلان کیا کیا جا رہا ہے؟ راستے روکے جائیں گے، کنٹینرز لگیں گے، کیا بتا رہے ہیں آپ کے ذرا؟ میرے پاس ابھی بھی لسٹ ہے 5000 کارکنوں کی. وہ 5000 کم بختی آنے والی. ہاں جی، یہ سابقہ بلدیاتی نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنا کسی بھی، یہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں میں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں جے یو آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، نیشنل پارٹی کے بھی لوگ، تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہیں. 5000 کے قریب لسٹ بنائی گئی ہے جو متحرک لوگ ہیں. ان کو گرفتاریاں، کل ایک خصوصی طور پر پولیس، ایک سابقہ چیئرمین ہے اجمل ہاشمی، ٹاؤن شپ سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے گھر انہوں نے ریڈ کیا ہے. تو وہ خوش قسمتی سے سارے انڈر گراؤنڈ ہوئے میں، انہیں پتہ ہے بھائی معاملات خطرے کی طرف جا رہے ہیں، سب بچ بچا کے کہیں نہ کہیں نکلے میں ہیں. اچھا، افسوس کی بات بھی یہی ہے کہ ہمیں امید تھی کہ اپنا عمران خان صاحب باغ کرنا برسر اقتدار آ کر یہ کام نہیں کریں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی اسی ٹریگر پر چل رہے ہیں. یعنی اتنا شور شرابہ ہوتا ہے کہ پہلے خبر پہنچ جاتی ہے کہ کس کے خلاف کیا ہونے والا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب سارا پیٹرن یہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے پلان اے بی سی ڈی تک بنا لیے ہوئے. ان کا جلسہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جلسے میں کیا اعلان ہونے والا ہے؟ کیونکہ مریم صاحبہ مسلسل بتا رہی ہیں آر یا پار سب کچھ ہو چکا ہے، صرف اعلان باقی ہے. کل بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے گھر پر، جس میں مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے شرکت کی، اور دونوں ایک پیج پر نظر آئے. کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں کے حوالے سے تیار نہ ہو، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر کیا ہے کہ ہم نہ صرف ایک پیج پہ ہیں بلکہ جب جیسے پی ڈی ایم پارٹی کے بارے میں تو یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ استعفے دے دیں گے تو پھر خالی ہاتھ ہی رہ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے پی ڈی ایم کی کہ اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے تمام فیصلوں کے پابند ہوں گے، ایون کے استعفوں کی. پریشر لے رہی ہے باجوہ صاحب؟ بظاہر تو حکومت یہ دکھا رہی ہے کہ ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن جو آن دا گراؤنڈ جو ہے اس پر تو بہت زیادہ پریشر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ پھر جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں مختلف نوعیتوں کے، تو وہ تو یہ پریشر ہے جو نظر آ رہا ہے. گورنمنٹ اور اپوزیشن کی جنگ میں عوام کا کہاں پر بھلا ہوگا؟ عوام کا ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو عوام کا ہوتا ہے، بھلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اپوزیشن بھی جو رگڑا لگا رہی ہے حکومت کو، وہ صرف اور صرف اسی پر لگا رہی ہے کہ عام آدمی کو نہیں مل سکا. ٹھیک ہے، حکومت البتہ کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، لیکن وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس حوالے سے حکومتی وزراء کافی کاوشیں بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ آن دا گراؤنڈ عوام کو اس حوالے سے کچھ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اخلاق احمد باجوہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، سیاسی معاملات ڈسکس کرنے کے لیے. 13 دسمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے جی، دیکھتے ہیں جلسے کے بعد کیا پیغام آتا ہے. واپس آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہے جی 10 دسمبر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کا 72واں عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد رنگ و نسل، مذہب، ذات پات اور زبان کی تفریق کے بغیر انسانی حقوق کو تسلیم کرنا ہے. انسانی حقوق کی پامالی کی روک تھام، عوام میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے اور خاص طور پر خواتین اور بچوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے. سال 2020 کا تھیم ریکور بیٹر، اسٹینڈ اپ فار ہیومن رائٹس رکھا گیا ہے. 1945 میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاد 3 نکات امن، ترقی اور انسانی حقوق پر رکھی گئی تھی، اور اس چارٹر کی روشنی میں 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جانب سے متفقہ طور پر انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ بھی منظور ہوا، جس کے بعد ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے. انسانی حقوق وہ حقوق ہیں جو ہر فرد، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو لڑکی ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، سب کو صرف اس بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہیں. دنیا بھر میں ہر سال یہ دن منائے جانے کے باوجود آج بھی
दुनिया के लाखों इंसान अपने हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद नहीं करते और वो इस हक से महरूम भी है। मकबूजा कश्मीर फ़लस्तीन को आप देख लीजिए, दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरह बेरहमी और वहशियाने अंदाज में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती और दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी आईनी तौर पर तो शहरियों को तमाम हकूक़ हासिल है, मगर अमली सूरत हाल इंतहाई तकलीफ है। मुल्क में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, रोज़गार के बुनियादी हकूक़ की दस्तयाबी भी एक ख्वाब बनता जा रहा है। 10 दिसंबर 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म मुहिम का आखिरी दिन भी होता है और हर साल 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक पूरी दुनिया में 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म के नाम से एक तहरीक चलाई जाती है, जिसका बुनियादी मकसद ख़वातीन के मसाइल और हकूक़ से आगाही और बहाली के हवाले से इक़दामात और तरजीहात को उजागर करना होता है। इस मुहिम के क्या मकासद होते हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की फराहमी के हवाले से क्या सूरत हाल है, हमारी आवाम कितनी परेशान है, कानून क्या कहता है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं एजाज आलम ऑगस्टिन साहब हैं, सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप समाजी कारकुन भी हैं, माहिर कानून भी हैं, स्काइप से आप हमें ज्वाइन करी हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एजाज साहब, सबसे पहले तो हमें सर ये बताइए, इंसानी हकूक़ कुछ तो मैंने बताए, किस तरह से डिफ़ाइन किए जा सकते हैं कि ये इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं जो हर सूरत उसे मिलने चाहिए? देखिए जी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ह्यूमैनिटी है जी, वहाँ इंसानी हकूक़ हैं और यकीनी तौर पर ये हर तबका जो है, ख़वातीन है, बच्चे हैं, इवन दैन ट्रांसजेंडर्स है, जो जिसको खलक किया खुदा की ज़ात ने, उस पर ही इंसानी हकूक़ वाजिब होते हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इंसानों की बात की जाती है, उनके राइट्स की बात नहीं की जाती। तो इंसानी हकूक़ के अदारे तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत बड़ा अदारा है जो इंसानी हकूक़ पे हमेशा बात करता है, लेकिन जब दूसरे ममालिक में इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी होती है तो फिर वो उसको कंट्रोल नहीं करते। देखें, जैसे देखें हमारे पड़ोसी मालिक में जो 8 मिलियन जो कश्मीरी हैं, उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया कि वो एक बड़ी जेल में तब्दील हो गया। उनके साथ जो तशद्दुद और जो जुल्म हो रहा है उसको पूरी दुनिया देख भी रही है, सुन भी रही है, लेकिन इवन देन उस पर कोई कदम नहीं आ रहे। हम चार्टर्स बड़ी बना लेते हैं, हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उस पर काम इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दे रहा और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क भी यही होता है। बैरिस्टर अमरीन साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या क्या कवानीन मौजूद हैं, कितने सख्त कवानीन मौजूद हैं हमारे यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे पहले आपका कुरान और इस्लामिकली आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनली भी एक स्टेट पार्टी है यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल कन्वेंशन का और एमनेस्टी इंटरनेशनल का, मगर ये सारी चीज़ें ना ऑन पेपर है। हमारा कानून बेस करता है कॉन्स्टिट्यूशन पे और उसमें जितने भी राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके तहत आपने कानून भी आगे बनाए हैं, जहाँ पे राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन भी आ जाता है, राइट टू फ्री ट्रायल के लिए आपके पास कोर्ट प्रोसीजर्स भी है, आपके पास प्रिजन्स के कैसे राइट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये सारी चीज़ें तो हैं, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन और क्या इससे कोई डायनामिक्स चेंज हुए हैं पाकिस्तान में, वो एक और ही क्वेश्चन है। और वो एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल लाइफ हम बहुत दूर हैं अपने टारगेट से। ठीक, हम बहुत दूर हैं अपने टारगेट से। एजाज आलम साहब, हमारे इंसानों को, पाकिस्तान के इंसानों को, बच्चे बूढ़े जो भी हैं, किस हद तक उनके हकूक़ मिल रहे हैं, किस हद तक उनको हकूक़ हासिल है उनके? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे काम कर रही है। अभी जब हमारी गवर्नमेंट आने से पहले ये सिर्फ लाहौर से ही जो हमारा डिपार्टमेंट था वहाँ से डील होता था। ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन होती थी, ज़ाहिर बात है
اگر لاہور ہے تو لاہور میں میڈیا بھی زیادہ ہے, آرگنائزیشنز بھی زیادہ ہیں, لیکن جو گراس روٹ لیول پہ جو راجن پور میں یا ڈی جی خاں میں جو وائلیشن ہوتے اس کو کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا, دیکھتے نہیں, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. سر لاہور میں بھی حالات خاصے خراب ہی ہیں ویسے. دیکھیں یہ جہاں تک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, حالات دیکھیں, حالات تو امریکہ میں بھی جارج فلائیڈ کا واقعہ جو ہوا تھا وہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمدار ہے, وہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. دیکھیں بینگ اے سوسائٹی یہ وائلیشنز کو ہم زیرو پہ بھی کبھی بھی نہیں لے کے آ سکتے, کیونکہ جب انبیاء کرام کا دور تھا اس وقت بھی وائلیشنز ہوتی تھی, اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. تو لیکن اس کو کنٹرول, اس کو کم کیا جا سکتا ہے, اس میں ایک اویئرنیس کے مطابق. ابھی دیکھیں ہم نے ایک نیا پیٹرن کیا ہے یہاں پہ ہیومن رائٹس کے, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو یہاں کی آرگنائزیشن ہے جو کام کرتی ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. ہم نے اس دفعہ ہم نے اس کو دن کے طور پر نہیں پورا ویک منانے کا اعلان کیا تھا. ہم نے 3 دسمبر سے لے کر آج 10 دسمبر تک ہم نے مختلف, اور پورے پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے 5 اویئرنیس پروگرام کیے ہیں. اور پہلی دفعہ ہم نے تمام پنجاب کے جو لیڈرز تھے, علماء کرام, ان کو بلا کر ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ نے مساجد سے جو ہے انسانی حقوق کے پیغامات دینے ہیں. تو بیرسٹر امرین صاحبہ ہمیں یہ بتائیے گا, اعجاز صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, کسی حد تک بہتر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. مقصد کیا ہونا چاہیے آج کا دن منانے کا, یا پھر اس طرح کے مختلف جو ڈیز ہم مناتے ہیں اس دن کو منانے کا, ہمارے ہاں کس حد تک پورا ہوتا ہے وہ مقصد؟ دیکھیے جی, ہمارے ہاں مین جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ آرگنائزیشنز بنا دیتے ہیں سیڈلی, اور ہم لوگ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, مگر پریکٹیکلی بہت کم لوگ ہیں جو ایکچولی ہیومن رائٹس کے لیے آواز کھڑا کر رہے ہیں اور ایکچولی چینج کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایون آپ کی جو نیشنل کمیشن ہے جو آن ہیومن رائٹس جو پاکستان کی ہے وہ بھی ایک ڈس فنکشنل ہی باڈی ہے, بیکاز آج تک سپٹمبر میں ایٹ لیسٹ اپریل سپٹمبر ان کے پاس کوئی چیئر پرسن یا چیئرمین بھی نہیں تھا. سو جو گورنمنٹ لیول پہ, اگر فیڈرل لیول پہ اگر ایک اسپیشل ایک کمیٹی بناتی ہے, کمیشن بناتے ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ رائٹس, جو ہیومن رائٹس ہیں, جس میں آپ کے پاس رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ڈگنیٹی, رائٹ ٹو فری ٹرائل, رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, اور اس میں ہی اگر گورنمنٹ لیول پہ اتنا سلو کام ہو رہا ہے تو ہم باقیوں کو جو اس کے بعد جو چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر ہم سارا برڈن ڈال دیتے ہیں. مگر وی ہیو جوڈیشری ایز ویل, کافی زیادہ ججمنٹس اب آ رہی ہیں جس سے کافی چینجز آ رہی ہیں اور جس سے ریکگنائز ہو رہی ہیں, نہ صرف پاکستان کا اوبیسلی جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, مگر جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن ہے رائٹس آف چائلڈ, پروٹیکشن آف رائٹس آف چائلڈ کے لیے, اس کو بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے عدالتوں میں. ڈسیبل جو ہیں لوگ ان کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. سو چینجز آ رہے ہیں, مگر وی آر ویری ایٹ اے ویری, ہم اسنیل کی اسپیڈ سے ہم لوگ ابھی اس وقت چل رہے ہیں, اور ہمیں ٹائم لگے گا سارے ہیومن رائٹس سارے پاکستان کی عوام کے لیے ایکول بیلنس. ابھی تو ہمیں بہت ٹائم درکار ہوگا. اعجاز عالم صاحب, ہیومن رائٹس کی ٹھیک ہے خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں ہم لوگ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, لاکھوں بچے اسکول نہیں جا پاتے ہیں. ہم لوگ غذا کی بات کرتے ہیں, ہمارے لاکھوں بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. امیر بندہ امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب بندہ غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ تو بنیادی حقوق ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو بیچارے روڈ پر سوتے ہیں؟ تھاؤزنڈس لوگ ہیں. لاہور شہر کی میں بات کر رہی ہوں, آس پاس تو ابھی کتنے ہی لوگ ہوں گے. یہ سب سے بنیادی حقوق ہیں جو ابھی تک, اور یہ کسی ایک ادارے کا میں نہیں سمجھتی کہ کام ہے, یہ تو سب مل کے کریں گے اپنا اپنا کام تو پھر حل ہوگا. اسپتالوں کی صورتحال دیکھ لیں, گورنمنٹ اسپتالوں کی, انسانوں کو جانور سے برا ٹریٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ کسی اس وقت آپ کسی ایک ادارے کو نہیں کہہ سکتے, بالکل نہیں کہا جا سکتا, ایک ادارے کا کام ہی نہیں ہے. یا اکیلا ہم کہیں کہ ریاست جو ہے, اب ظاہری بات ہے کہ جو اپنے گھر کوئی ملازم رکھتا ہے اس پہ تشدد کرتا ہے, ریاست تو اس کو نہیں اکساتی. یہ تو لیکن ابھی جو جس طرح یہ امبرین صاحبہ نے بات کی, دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے کہ سب سے زیادہ وائلیشن جو ہے ہمارے کورٹس میں ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی. آپ دیکھیں نا,
ایک بندہ انصاف لینے کے لیے آتا ہے، اس کا وہ خود شروع ہوتا ہے، اس کا پوتا آ کے بھی انصاف نہیں لے سکتا. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی یہ ہمارے جوڈیشل جو سسٹم ہے اس میں بھی ریفارمز کی بالکل ہر ادارے میں ہی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے جی ہاں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو دیکھیں، آج تو اب کلچر ہی بدل گیا کہ جو آپ جج آپ کو انصاف نہیں دیتا، جو وکلاء اس کو تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو نیگیٹیوٹیز ہیں obviously ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی. لیکن جو میرا سوال تھا وہ میں دوبارہ سے دہرانا چاہوں گی کہ میں صرف روٹی کی بات کر رہی ہوں، میں صرف تحفظ کی بات کر رہی ہوں، میں صرف صحت کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے. جو خلاف ورزی ہوگی، تشدد ہوگا، وہ obviously ریاست نہیں کرواتی، لیکن یہ ساری ذمہ داری تو ریاست کے اداروں کی ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ابھی دیکھیں جو پہلی دفعہ جو چائلڈ رائٹس کمیشن بنایا گیا ہے، عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے جو کمیشن بنتے تھے، اب چائلڈ رائٹس کا کمیشن بنا ہے تو اس میں بچوں کو نمائندگی دی گئی ہے، اس لیے کہ جن کا مسئلہ ہے ان کو بھی بٹھایا جائے تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا کیا فیلڈ میں جو مسائل ہیں. اور اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ دیکھیں جو ہیومن رائٹس کی مختلف جو آرگنائزیشنس ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر ٹریننگ سیشن کر رہے ہیں. پولیس جو چونگ ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے علاوہ دوسرے اداروں میں. سب سے اس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ پنجاب یونیورسٹی میں ہیومن رائٹس چیئر کیمپ کی ہے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ جب تک یہ جتنے مرضی ہم باتیں کریں، اویئرنیس پلان کر لیں، جب تک ہیومن رائٹس ایجوکیشن کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے، اس کو عام نہیں کریں گے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ ہیومن رائٹس ہے کیا ہے. جب کیونکہ ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر ملکی ایجنڈا ہے. تو اگر آپ کے پاس ہیومن رائٹس کی ایجوکیشن ہوگی تو پھر آپ کو سمجھنا شروع ٹھیک. بالکل بیرسٹر امرین صاحبہ، آپ نے اعجاز صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے. ٹھیک ہے، اویئرنیس ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں. لیکن جب ہم ریاست کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حقوق فراہم کر رہی ہے، آپ گورنمنٹ اسکول کا حال دیکھ لیں اور آپ پرائیویٹ اسکول کا حال دیکھ لیں، یہ کس طرح کے حقوق ہیں کہ آپ نے کیٹیگرائز کر رکھا ہے معاشرے کو کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں پہ بچے کو اگر مفت تعلیم ملے گی تو وہ اس کا جو ایک کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کا معیار گر جائے گا. نہیں، بالکل ایک آؤٹ رائٹ امبیلنس ہے پاکستان میں. ہیومن رائٹس بھی ایک اسپیشل طبقے کے لوگوں کے لیے شاید زیادہ ریکگنائز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایوری سٹیزن آف دس کنٹری. اور اس کی وجہ، اس امبیلنس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت ہی بیڈ لائٹ میں آتا ہے انٹرنیشنلی ایز فار ایز ہیومن رائٹس آر کنسرن. اور اس کی مین وجوہات جو ہیں آئی تھنک ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کر لی ہیں. نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جو پاکستان کی مین باڈی ہے اس کو فنکشنل ہونا چاہیے، اس کو ججمنٹس لے کے آنی چاہیے، یا جو بھی کمپلینٹس ان کے پاس آتی ہیں کہ ایک ایکٹیولی اس کو ایک پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ٹو ناٹ اونلی ہائی لائٹ ہیومن رائٹس ایشو، ٹو انشور کہ بھائی جو کمپلینٹس آ رہی ہیں، سوری ان کو معاملات کو ٹھیک بھی کرنا ہے جو خراب ہیں، بگڑے ہوئے معاملات ہیں. ایبسلیوٹلی. اور ایون جوڈیشری پلس آپ کی جو پولیس ہے، یہ سارے اگر کریں گے تو پھر آپ کو کوئی ایکول بیلنس ملے گا ہیومن رائٹس کا. اور دوسری بات ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس ان کے پاس کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، وہ ہمیں ڈیفینیٹلی بتانا ہے. اینڈ وی کین اونلی ہوپ فار دا بیسٹ. رائٹ ناؤ تھنگس آر پریٹی بلیک ان پاکستان. بالکل جی، امید پر تو خیر دنیا قائم ہے، امید تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہے. اعجاز صاحب، کیا ہونے کی ضرورت ہے، کیا مزید کیا جا سکتا ہے؟ مزید کیا، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے. جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس میں آپ جتنی مرضی کام کر لیں اس میں اور بھی گنجائش بہت نکل سکتے ہیں، کیونکہ بات انسانیت کی ہے. اور دنیا میں سب سے پہلے جو انسان پیدا ہوا تھا مذاہب بعد میں آئے تھے، تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز تمام لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ سب سے پہلے انسانیت کی بات کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں ہم اپنے مقاصد کے لیے انسانوں کی پرواہ نہیں کرتے. ابھی دیکھیں یہ پی ڈی ایم جو جلسہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کرونا کی جو ویوز ہے کتنی خطرناک آئی ہے، لیکن اپنے ہم فائدوں کے لیے ہم لوگوں کی زندگیاں خطروں میں ڈال رہے ہیں.
تو یہ بنیادی طور پر دیکھیں یہاں سے جو انسان کے حقوق شروع ہوتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ اعجاز عالم صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ نے اپوزیشن کا تو کہا ہے لیکن گورنمنٹ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہی ہے, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں, ابھی تک ہو رہی ہیں گورنمنٹ لیول پر بھی, جہاں پہ SOPs بھی نہیں اپنائے جاتے اور لوگوں کا خیال نہیں کیا جاتا. واپس آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پاکستان کے لیے ایک اور فخر کا لمحہ اور پاکستانیوں کے لیے ایک اور خوشخبری, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ قدرتی آفات سے بچانے والے پاکستانی منصوبے نے بین الاقوامی ایوارڈ جیت لیا ہے. پاکستان میں دیہاتوں کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھنے اور ان کے نقصان کا ازالہ کرنے والے ایک ہماگیر منصوبے کو قابل عمل قرار دیتے ہوئے ورلڈ ہیبیٹیٹ گولڈن ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ منصوبہ آغا خان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے شمالی علاقوں کے کئی دیہاتوں میں شروع کیا. منصوبے کے تحت سیٹلائٹ اور ڈرون تصاویر اور ڈیٹا سے بہت سے گاؤں کو درپیش خطرات کا اندازہ لگایا گیا اور اس کے بعد کئی جگہوں پر منصوبہ بندی کی گئی. تاہم سب سے بڑھ کر دیہاتیوں کی بہت بڑی تعداد کو مناسب معلومات اور تربیت بھی فراہم کی گئی ہے کہ اس طرح وہ اپنے گھروں, جانوں, اپنے مال و متاع کو محفوظ بنا سکتے ہیں قدرتی آفات سے. منصوبے سے دیہاتوں کو کلائمیٹ پروف بنایا جا رہا ہے اور اس ضمن میں لگ بھگ انتہائی قریب 50,000 افراد کو تربیت فراہم کی گئی ہے, ان کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ زلزلوں کی صورت میں, سیلاب کی صورتحال میں, ماحولیاتی تباہی, برفانی طوفان اور تودے گرنے سے خود کو بچا سکیں. ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان جنوبی ایشیا میں قدرتی آفات کی زد میں رہنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور شمالی علاقہ جات میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے. یہ منصوبہ آبادیوں کو نہ صرف آب و ہوا کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے ہنگامی صورتحال سے بچاتا ہے بلکہ جانی و مالی نقصان کے خلاف ایک ڈھال ہے جس میں ٹیکنالوجی اور شعور کا کردار بہت اہم ہے. یہ کیسے ممکن ہوا, اس پر بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواب علی خان صاحب ہیں, آپ CEO آغا خان ایجنسی آف ہیبیٹیٹ ہیں. آپ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نواب علی خان صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے. ہمیں سب سے پہلے بتائیے کہ یہ ایوارڈ کیا پہلی بار کسی پاکستانی کو ملا ہے اور جو آپ کا منصوبہ اپروو ہوا ہے؟ بہت شکریہ سدرا صاحبہ. السلام علیکم ٹو ایوری بڈی. یہ ایوارڈ جو ہے اس کی مبارکبادی پورے پاکستان کے لیے ہے جیسا آپ نے فرمایا, اور یہ ایوارڈ پہلے بھی ہم 2006 میں ہمارے اپنے ایک پروجیکٹ کو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ایک پروجیکٹ کو بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن امپروومنٹ پروگرام ایک پروجیکٹ ہوتا تھا جس میں شمالی علاقہ جات کے اندر اور ساؤتھ کے اندر, سندھ کے اندر جو ہے گھروں کو تھرمل ایفیشینٹ کیسے بنائیں, ایلومینیشن پہ کیسے بہتر بنایا جائے اور انڈور ایئر پولوشن کو کس طرح سے کم کیا جائے گھروں کے اندر, اس کے اوپر ایک پروجیکٹ تھا. تو یہ ایوارڈ اس وقت اس ادارے کو ملا تھا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹاٹ کو یہ ایوارڈ جو ہے, جو ایکیڈین کا ایک ادارہ ہے, ذیلی ادارہ ہے, اس کو اس کے ایک اور پروجیکٹ کو یہ ایوارڈ اس سال ملا ہے جو گولڈ ایوارڈ ہے, ہائیسٹ کیٹیگری ہے, اور یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے. یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. سر, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ رضاکارانہ طور پر پورے پاکستان میں یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, بجٹ کس طرح سے مینیج ہوتا ہے اور لوگوں کو کس طرح سے آپ اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں ٹیم بنانے کے لیے؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس میں حکومت کے تعاون کے بغیر, باقی پارٹنرز کے تعاون کے بغیر اور جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کام کی تکمیل کے لیے حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں, جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں سارے پروونسز کے اندر, ان کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں. حکومت کے جو باقی ادارے ہیں, جو ریلیونٹ ادارے ہیں, جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ماتحت ادارے آتے ہیں, تو ان کے ساتھ پروونشل لیول پہ ہم مل کے کام کرتے ہیں. پھر
بہت سارے ادارے ہیں بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان میں اس قسم کے پروجیکٹس کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کی پوری ایک لمبی فہرست ہے. اور اس کے علاوہ ایکیڈین کا سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو شعور فراہم کرنے کے لیے, ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ وہ خطرے میں ہیں اور اس انداز میں وہ خطرے کو منیمائز کر سکتے ہیں, ایک تو ہمیں بتائیے کہ لوگوں کا رویہ کیا دیکھتے ہیں, دوسری جانب آپ کے پاس کیا کیا ٹرکس ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو منا لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں لوگ چینج اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس پروگرام کی یا اس پروجیکٹ کی خوبصورتی یہی تھی کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو لوکل لیول پہ انڈیجنس جو نالج ہے اس کے ساتھ ملا کے ہم نے تمام دیہاتوں کے تقریباً 800 کے قریب دیہاتوں کے نقشے بنائے. اس میں پہلے ہم نے سیٹلائٹ کے امیجز لیے, اس کے بعد وہ امیجز جو ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اور لوگوں کو اسپیسیفکلی بتایا, اس نقشے کے اوپر بٹھا کے لوگوں کو بتایا کہ کون سے علاقے ہیں, کون سے جگہ ہیں, کون سے لوکیشن ہے ان کے دیہاتوں کے اندر یا ٹاؤنز کے اندر جو مختلف قسم کے خطرات کے زد میں ہے, قدرتی آفات کے زد میں ہے. تو لوگ کیونکہ اس علاقے سے باخبر ہوتے ہیں, وہ جب سیٹلائٹ امیجز کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے, تو اس بات پہ وہ کنونس ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ مل کے ہم ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان خطرات سے بچاؤ کس طرح سے کیا جائے اس پہ ان کی ایجوکیشن کی جاتی ہے. کن علاقوں کے اندر جو ہے ہمیں مزید ایکسپینشن کرنا چاہیے, لیونگ زون بنانے چاہیے, کن علاقوں کے اندر جو ہے ہمیں صرف فارسٹیشن کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ جو ہے قدرتی آفات کا خطرہ ہوتا ہے اور انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تو وہ یہ ایک ڈائیلاگ کا پروسیس ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے ہم مسلسل سال کے 12 مہینے جو ہے ہم ان کمیونٹیز میں ہمارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, نواب علی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے کوئی خاص علاقے ہیں جہاں پر لوگ زیادہ خطرے میں رہتے ہیں یا پھر آپ پورے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہم تو خیر پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں, تھرو آؤٹ پاکستانی جو 800 سیٹلمنٹس کی بات ہے یہ تھرو آؤٹ پاکستان ہم نے کام کیا ہے, لیکن زیادہ تر جو کام ہوا ہے وہ شمالی علاقہ جات کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان پہ ہوا ہے. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ شمالی علاقہ جات کے جو پہاڑی سلسلے ہیں اس کو تھرڈ پول بھی کہا جاتا ہے. یہ منجمد پانی کے ذخائر کا جو ہے سب سے نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد یہ تیسرا بڑا ذخیرہ سمجھا جاتا ہے دنیا میں پانی کا. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو گلوف سچویشن کریٹ ہو رہا ہے, سیلاب آتے ہیں, بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے یا پھر ایولانچز یا برفانی تودے کی صورت میں جو ہے یہ علاقہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور ان علاقوں پہ ماؤنٹین کمیونٹیز پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے اور دنیا میں زیادہ تر جو ہے وہ پلین ایریاز کے اوپر کام ہوا ہے. نالج بھی پلین ایریاز کے حساب سے بہت زیادہ ہے, اس لیے بہت سارا کام جو ہے ہم نے ان پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے پہ زیادہ کنسنٹریشن ہے. لیکن ہمارا کام پورے پاکستان کے اندر ہے, تقریباً تمام صوبوں کے اندر جو ہے ہم نے مختلف علاقوں کی میپنگ کی ہے. نواب صاحب مشکلات کیا آتی ہیں؟ مجھے تو سن کے خاصا مشکل لگ رہا ہے. آبویسلی یہ کرنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ان کو منانا ہے, پھر اپنی ٹیمز بنانا ہے کہ کس طرح سے ایکسپرٹس آپ کے ساتھ موجود ہوں جو کہ تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہوں. آپ کے لیے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ اس میں مشکلات تو خیر ہر سٹیج کے اوپر ہے. لوگوں کو منانا, کسی کو یہ بتانا کہ آپ کا پراپرٹی جو ہے وہ ریڈ ایریا کے اندر ہے, خطرے کے ایریا میں ہے, یہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور لوگوں کو روکنا کہ وہ جو ہے کسی خطرے والے علاقے میں جا کے اپنا گھر نہ بنائے, آبادی اس علاقے کے اندر ایکسپینڈ نہ کریں, یہ ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. بہت ہی صبر ایک پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے, جس میں ہماری اپروچ یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ جو ہے گورنمنٹ کو ان کے اوپر لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے اوپر باقاعدہ لیجسلیشن ہم کریں, حکومتی سطح پر ریگولیشنز ان پلیس ہوں, جس میں جو خطرے کے زد میں جو علاقے آتے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے ہم نہ کریں, بلکہ ہم ان علاقوں کے اندر انویسٹمنٹ کریں جو گرین ایریا ہیں,
جو قدرتی آفات سے جو ہے محفوظ علاقے ہیں. سر مقصد کیا ہے آنے والے وقت میں، آپ کا پلان کیا ہے؟ ریاست پاکستان کا، حکومت پاکستان کا جو ویژن ہے کہ انسان کی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، کوالٹی آف لائف امپروو کی جائے اور انسان کی زندگی کو بچایا جائے. بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ ایک انسان کی زندگی بچانے کا مقصد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور 1400 سال پہلے ہمیں یہ فرمان دی گئی. ہمارا مقصد وہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کی زندگی کے اندر جو ہے بہتری آ جائے. ہم اپنے اس کلائمیٹ کو اس طرح سے چلائیں، اس دنیا کا جو ایکو سسٹم ہے وہ اس طرح سے چلے کہ اگلی نسل تک جو خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اپنی اگلی نسل میں اسی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کریں اور لوگوں کی جانوں کو محفوظ کریں اس ملک کے اندر. UNDP اور ورلڈ بینک کے رپورٹس کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں تقریباً 80,000 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں پاکستان کے اندر ان قدرتی آفات کی وجہ سے اور بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. تو جب تک ہم اس قسم کے جو میپ سے ان کو کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنے جو ترقی ہے یا انسان کی زندگی میں بہتری لانا ہے اس ملک کے اندر، وہ مجھے مشکل لگتا ہے. ٹھیک نواب صاحب، کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور پاکستان میں یہ معاملہ کچھ زیادہ خطرناک ہے. پاکستان انہی ممالک کی لسٹ میں آتا ہے. سر ہمیں بتائیے کہ کوئی خاص موسم ہوتا ہے، کوئی خاص مہینے ہوتے ہیں جب سب سے زیادہ قدرتی آفات آتی ہیں پہاڑی علاقوں میں، یا پھر تودے گرنے کی، گلیشیئرز پگھلنے کی، کوئی اس طرح کا معاملات کوئی خاص مہینوں میں ہوتے ہیں زیادہ؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سمر کا سیزن ہوتا ہے، مثلا جون سے اگست تک کا جو ٹائم ہے، اس میں گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہے گلیشیئرز پگھلتے ہیں، بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، مانسون کا جو سینٹر ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سیلابی ریلے پیدا ہو جاتے ہیں یا پھر گلوف کے ایونٹس ہو جاتے ہیں. جو گلیشیئرز ہیں ان کے اندر جو جھیل ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اور مقامی آبادیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور وہ یہ صرف پہاڑی علاقوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر جو ہے ہمارے جو پلین ایریاز ہیں جا کے کوسٹل بیلٹ تک جو ہے، سندھ تک، پنجاب سے لے کے سندھ تک اس کے اثرات. بہت شکریہ نواب علی خان صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سر ایک بار پھر سے آپ کی پوری ٹیم کے لیے بہت بہت مبارکباد اس ایوارڈ کے لیے اور بیسٹ آف لک کہ آنے والے وقت میں بھی آپ اسی طرح خدمت خلق کے کام کرتے رہیں. ناظرین مجھے آپ نے اجازت دینی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ کل صبح ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.